Without further ado, I'd like to invite respected guest, scholar Maulana Sayyid Imran Haji Takbir to come forward and deliver tonight's lecture. Narae Takbir, Narae Takbir, Narae Risalat, Narae Haidari, Haidari, Husainiyat, Husainiyat, خوشنود محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الباقر عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بلية الناس علينا عظيمة، إذا دعوناهم لم يستجيبوا لنا وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. صلوات سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. To start off, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing that is to be present amongst the mu'mineen whose sole intention is to listen to the dhikr of the Ahlul Bayt alayhi salatu salam, to benefit from the being and the presence of the Ahlul Bayt, and to benefit from the teachings and the speeches and talks of the Ahlul Bayt alayhi salatu salam. Were this not a blessing, we would not be returning here as often as we do, and we would not see within ourselves the changes that we observe within ourselves. Those who remember Imam al-Hussein alayhi salatu salam, those who remember the tragedy of Karbala, those who remember whatever has happened or transpired with the family of the Ahlul Bayt alayhi salatu salam, and their heart becomes soft, and their heart softens, and they shed a tear and they cry. May Allah have mercy on those tears. May Allah have mercy on those hearts. It is a sign of life and living. It is a sign that shows that you have empathy, not only for something that you've seen, but something that happened a long time ago. Not only something that you've seen, but something that you've heard generation past after generation. But still, it is as if it is a current occurrence, and your hearts are connected to it. If I was to take the liberty and explore the subject, with deep reflection and understanding will you come to realize the reason we feel the pain of Karbala as fresh as we do feel it. It is because with our i'tiqad and our belief and our iman, what we have done is we have taken our hearts and connected them to the heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our desire and the love of the Prophet or the family of the Prophet is not a worldly desire. We do not want the dunya because we love him,
And if I was to speak the truth of many, we don't care much for the akhirah, in a sense that we do not love them because we get something in the akhirah. It is how we're designed. This is our constitution. We love them for the sake of loving them. The dunya, distance, sadness, desperation, anxiety, depression, when does that happen? When we're distant from them. And anytime we're connected from them, dunya, akhirah, mahshar, we're with them. It does not matter where we are. Time and space does not matter. It is because we've taken our hearts, alhamdulillah rabbil alameen, min Allah al-tawfiq, and connected it to the heart of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala, our elders, who've made hifzul amana, and without making any khiyana in that amana, they've delivered it generation after generation after generation. May Allah bless them. May Allah increase their maqamat. May their graves be illuminated with the light and the nur of Muhammad Ali Muhammad alayhi salam. Because it is a Thursday night, it is upon me and all those present here to remind each other, let's not forget the ihsan that the elders have done us, and we keep them in our Fatiha inshallah now, and after the majlis, and after salat inshallah. This hadith that I've narrated from the fifth Imam, Ruhi wa arwahuna li maqdamihi fida, it says, Baliyatun nasi alayna azima in da'unahum lam yastajibu lana wa in taraknahum lam yahtadu bi ghayrina. The Imam has said the people have been very unjust to us. Baliyatun nasi alayna azima. लोगों ने हम पर बहुत बलाएं ढाई हैं, लोगों ने हम पर बहुत मुसीबतें ढाई हैं. وَإِنْ دَعُونَاهُمْ لَمْ يَسْتَجِبُوا. And when they called them, when we called them towards us, لَمْ يَسْتَجِبُوا. ایک ہوتا ہے لَمْ يُجِيبُوا, where they do not respond. ایک ہوتا ہے لَمْ يَسْتَجِبُوا. فرق ہے اس میں. ایک دفعہ ہوتا ہے محمد ایک ہوتا ہے نصرت, شخص نصر شخص آخر, a man helped the other man. And then you have another place where you say istinsar, a man tried to help the other man, کوشش کی اپنی طرف سے, شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا. امام یہاں فرماتے ہیں ان دعوناہم, جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, لم یستجیبوا, جواب تو دیتے نہیں, جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اگر الفاظ کی گہرائی کو سمجھیں تو امام کا درد خبر آپ نہیں سمجھ سکتے, لیکن یہ پتہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی درد اتنا بڑا نہیں ہے کہ امام کے کسی بھی درد تک اسے مقایسہ کر سکتے. So the Imam says when we invite them, they don't even try to respond, they don't even attempt at responding. وَإِن تَرَكْنَاهُمْ, but if we are to leave them, لَمْ يَهْتَدُوا بِغَيْرِنَا, there is no other option to guide them except for us. There is no other option to guide them except for us. Summarize it in 3 simple lines. People have been very unjust towards us. When we call upon them or we call them or invite them, they don't even attempt to respond to us. لیکن لطف امام, وَإِن تَرَكْنَاهُمْ, ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. لطف امام, ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کی ہدایت کا پھر کوئی راستہ بچ نہیں جائے گا. صرف میں چاہتا ہوں ان جملے کو محسوس کریں. بہت ہم پر ظلم ہوا, ہم بلاتے ہیں, پکارتے ہیں, یہ آتے نہیں ہیں, لیکن ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے. کتنی سنگین بات ہے امام باقر علیہ السلام. صلوات بھیجتے محمد اس perspective سے what angle, how we approach it, and we see and we understand the madlumiyya of the Imam and also understand his responsibility towards people.
Shar'an, if you look at something, what is the extent of Amr bil Ma'ruf? The extent of Amr bil Ma'ruf is if you are sure that somebody will not respond to your Amr bil Ma'ruf, you don't do Amr bil Ma'ruf. On an interpersonal level. اگر مجھے پتا ہے ایک آدمی, دیکھیں فرینڈ, ون ٹائم, ایک مثال ہے, بزرگان کہتے ہیں کہ if a man is sleeping, it's easy to wake him up. But if a man is pretending to be asleep, آپ سے نہیں جگا سکتے. A man who's pretending to be asleep, آپ سے نہیں جگا سکتے. ایک آدمی سے غلطی ہو رہی ہے, آپ اس کو اگر آئینہ دکھا دیتے ہیں تو آپ کو شکر گزار ہوگا اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو. اگر ایک شخص اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو آئینہ دکھائیں, وہ آپ کو شکر گزار ہوگا, اور اگر نہیں چل کرنا چاہتا تو آپ کو دشمن بن جائے گا. وہ ہزار بہانے لے کے آئے گا کہ تم مجھے بہتر سمجھتے ہو, تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. بس یہ اچھا, یہ شاید تجربہ کم ہو عام لوگوں کو, لیکن بیچارے علماء جو ہیں جو نئے نئے طالب علم بنتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے, تو کہتے ہیں کہ میں بات تو صحیح کی تھی, ان کو سمجھ نہیں آئی یا پسند نہیں آئی. ایک فرق میں بتا دیتا ہوں, اور اس میں میرا کوئی ہنر کمال نہیں ہے, کچھ ہم نے تجربے سے سیکھا, غلطیاں کر کر کے, کچھ ہمارے اساتذہ نے بتایا. انہوں نے کہا کہ عالم اور حکیم میں ایک فرق ہوتا ہے. عالم میں اور حکیم میں فرق ہوتا ہے. حکیم وہ ڈاکٹر نہیں, حکیم وہ کہ جس کے پاس حکمت ہے, دانائی ہے, وزڈم جس کو کہتے ہیں. What is the difference between an عالم and a حکیم؟ دونوں کو علم ہے, دونوں کے پاس نالج ہوتی ہے, دونوں صاحب علم صاحب فضیلت ہوتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے عالم کو پتہ ہے کیا کہنا ہے, حکیم کو پتہ ہے کب کہنا ہے. عالم کو پتہ ہوتا ہے کیا کہنا ہے, سو غلط حکیم کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن حکیم کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کب کون سی بات کس طرح سے کس سے کہنی ہوتی ہے. جب بھی کہا جائے سچ کہا جائے, اور ہر سچ کہا بھی نہ جائے. میں کچھ کلیدی باتیں کر رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں اس کو آپ محسوس کریں اور اس کو جذب کریں, اس سے اکثریت کی زندگی آسان ہو جائے گی. ہر شخص اتنا بیدار نہیں ہوتا کہ اس سے سچ کہا جائے اور ہر سچ کہا جائے. کچھ بیداری اس فزیکل نام کی ہے. sometimes someone is asleep, آپ اس کو فوراً جھٹک کے جگائیں اور اس کو کسی کام پہ لگا دیں, وہ تو کام خراب کرے گا ہی, آپ پہ ناراض بھی ہوگا. تو جس مقصد کے لیے آپ نے اسے جگایا وہ تو پورا نہیں ہوا. یہ ہے بدن جب سو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی شعور سو رہے ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ جھٹک کے جگائیں گے تو جو اس مقصد کے آپ چاہ رہے تھے وہ بھی پورا نہیں ہوگا اور آپ سے دشمنی بھی کرے گا. اور جن کے ضمیر سو رہے ہوتے ہیں, روح سو رہی ہوتی ہے, جس پہ قفل اللہ نے لگایا ہے کہ ان کے دادا پردادا نے اہل بیت سے کھلی دشمنی کی, تو میں کیا غرض ہے زبردستی مجلس میں بھیج کے لے آ سکتا. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ. مولانا صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, مجلس میں نہیں آتے. مولانا صاحب کو کیا ہوتا ہے, ان سے پوچھیں گے کیا کیا بڑوں نے, ہم سے کیا پوچھیں, بھائی نصاب تھوڑی ہوتا ہے ہر مولوی کہ دیکھ کے بتا دے ٹیکنیکل خرابی کہاں پہ. فلاں صاحب جو ہے فلاں کام نہیں کرتے. جو دعائے کمین میں آپ پڑھتے ہیں یہ تو ہوتا ہے, اللہ ان گناہوں کو ان سے دور کرتے ہیں, تیری بھی توفیق چھین لیتے ہیں. Allah stop those sins, remove those obstacles that become a hindrance in coming to the right path, in coming to what is the right path except for the door of the Ahlul Bayt alayhim salam. پورا قرآن وحی ہے, اور صاحب وحی رسالت معاب سلام اللہ صلوات اللہ علیہ, اور ایک وقت معین پہ ان کو یہ پتا ہے کہ میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی آنکھیں مجھے دیکھیں گی نہیں, ترس جائیں گی, ان کے کان ترس جائیں گی, میری آواز ان کو نہیں جائے گی, میں چلے جاؤں گا یہاں سے. لیکن اب یہ قرآن ہے, یہ کہیں تو رہنا ہے کہیں تو رکنا ہے, ہدایت کے سلسلہ منقطع تو نہیں ہونا,
اس پہ کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہاں جائیں گے؟ ایک گھر ہے مدینے کے اندر جہاں سے ہدایت ملتی ہے، بس ایک دروازہ ہے. اس میں اس وقت 5 رہتے تھے، اب الحمدللہ بی بی سلام اللہ علیہ کی مصداق بنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس سلسلہ یہاں تک آیا کہ ہم بارگاہ میں بیٹھے ہیں صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی. اور آپ کا کام ہے، ہم اور آپ کا کام ہے. It is our responsibility to come to the Husayniyya, not just particular Husayniyya, to come to the Majlis of Imam Hussain alayhi salam, because the intention is when we leave our homes, کہ ہم حسین کے پاس جا رہے ہیں. Intention is when we leave our homes کہ ہم حسین کے پاس جا رہے ہیں. یہاں اس کی ظاہری صورت اس مکان میں، اس مقام پہ فی الحال ہے. اور حسین سے مجھے جو رزق ملنا ہے، اپنا رزق میں امام سے مانگنے جا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ وہ ممبر سے ہی ملے. آپ کا مومن بھائی آپ سے ہاتھ ملائے، گلے ملے، کوئی ایک بات کہہ دے، اس دن کا رزق آپ کا وہ ہو گیا. سرکار، یہ میں تجربے سے بتا رہا ہوں، اساتید کے تجربے سے بتا رہا ہوں. جہاں پہ ذکر سید الشہداء ہوتے ہیں وہاں کی در و دیوار اینٹیں رزق بانٹتی ہیں. آج کسی شخص کا، کسی ممبر کا، کسی استاد کی شاید کہیں آج کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اگر آپ کی نیت یہاں پہ تھی کہ میں حسین سے ملنے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں. جتنا آپ پرسپیکٹیو اپنا کھلا رکھیں گے اتنے رزق میں آپ کی برکت ہوگی. جتنا ہاتھ پھیلائیں گے اتنا ملے گا. جب یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ بس یہیں سے لینا ہے تو پھر دعا کریں کہ یہاں پہ کوئی اچھا بہتر آتا رہے اور یہاں سے ملتا رہے. لیکن جب عقیدہ ہی بنا لیا کہ جس اینٹوں نے، جن دیواروں نے 10 سال 15 سال 20 سال حسین حسین سنا ہے، تسبیح رب ذوالجلال سنی ہے، رسالت مآب کا تذکرہ سنا ہے، وہ بھی مبارک ہے، وہ بھی کچھ دیتی ہیں. خداوند متعال وہ کان دے سننے والے، وہ آنکھیں دے دیکھنے والے، وہ دل دے سمجھنے والا، وہ فؤاد ملے کہ جب عطا ہو رہی ہو تو ہم محسوس کر سکتے ہیں. جس طرح سے بھائی نے بہترین کلام پڑھا. اور خدا تمام افراد کے لیے ایک خصوصی دعا آپ لوگ کیجیے گا کہ نثر میں بات کرنا آسان ہے جی، لیکن نثر کو شیئر کرنا ہنر مانگتا ہے، اور یہ ہنر بغیر عشق کے وہ تاثیر نہیں رکھتا جو اس کو اثر رکھنا چاہیے. بعض دفعہ تفنن لغت کے اندر انسان بہت مہارت حاصل کرتا ہے، بڑا خوبصورت شعر بناتا ہے، جہاں وہ لکھتا ہے وہ شعر وہیں تک مقید ہو کے رہ جاتا ہے. اب وہ کس کو سنائے سمجھنے والا کوئی نہیں. بعض دفعہ شعر بہت سادہ ہوتا ہے لیکن اس میں اخلاص چھپا ہوتا ہے. مہر اور امضا صاحب اصل زمان کی ہوتی ہے، زبان زد عام شعر ہو جاتا ہے. ظہور قائم علی محمد بلند تر It's a simple ask, it's a simple thing. Anybody who writes poem or a poetry for the Ahlul Bayt alayhi salam, when there is sincerity, when there is ikhlas, Allah knows how to get this to who it is intended to get to. پھر وہ رزق کے زمرے میں آ جاتا ہے، خداوند متعال ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے اور بہترین عقائد، بہترین باتیں اہل بیت کی جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں اشعار کی صورت میں، نوحوں کی صورت میں، قصیدوں کی صورت میں، مرثیوں اور سلاموں کی صورت میں. امام کی حدیث کی طرف واپس آتے ہیں. If you read Usul Kafi, if you pick up Usul Kafi and you read through Bab al-Hujjah or Kitab al-Hujjah, you will come to realize and understand every time somebody blesses someone, or every time Allah subhanahu wa ta'ala gives somebody a ni'mah, He also sets a hujjah with the ni'mah. What does this mean? A hujjah is something that Allah will hold you accountable for. Allah کی حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ پوچھے گا، اس کے ذریعے احتجاج کرے گا. Allah will use this paraphrasing in a manner of saying,
in an argument against those people who do not recognize it. For instance, every time you're blessed with a blessing, Allah will question you for it. How did you use it? How did you utilize it? سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے پاس؟ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. مولا آپ کی زندگیوں میں وہ منور کرے نور محمد و آل محمد سے. ایسے ہی امتحان کر لیجیے گا, اور جگہ پوچھ کے دیکھ لیے, بتائیں گے کہاں تھا, کہاں تھا, ناک ہے, اور اس دنیا میں پورے علم مل گئی. یہ تو بھی نعمت ختم ہو گئی ساری. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ سے پوچھا سب سے بڑی نعمت کیا ہے, تو آپ نے نعمت ولایت کہا, محبت کا, اللہ کی ولایت, اس کے بعد معافی ولایت, اور پھر بار تک ولایت. مولا آپ اس نعمت میں اضافہ کریں. جب اللہ نے یہ نعمت عطا کی, کچھ لوگوں نے کھلے ہاتھوں ایکسیپٹ کیا. People accepted it with open arms, and many people opposed it. For instance, in a riwayah, when they speak about it, they say when Allah subhanahu wa ta'ala gives somebody the blessing, or when somebody is blessed with quwwah, strength, Allah will ask him how you utilize his strength. One time somebody says, Maulana Sahab mashallah se bahut taaqatwar hai اور یہ اتنے ویٹس اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. بٹ وٹ ڈو یو ڈو ود دیٹ ویٹ دیٹ یو لفٹ؟ کتنے باہر جا کے لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. یہ پھر حق کے نعمت ادا نہیں ہوگا. حق کا نعمت کیسے ہوگا کہ پھر تم جب پھر اٹھاؤ, لفٹ سوسائٹی, لفٹ کمیونٹی, لفٹ پیپل. اینڈ I would like to mention something. And again, this is my personal observation. So if somebody has an exception to that, please let me know. When people ask questions, when people question ulama when they see them, when people question scholars when they see them, and you sit down and you have discussions, it's a good thing when people ask questions about the wilayah of the Ahlul Bayt, about the Tawheed of Allah, about the Risala of the Prophet, about certain issues in the Quran. But sometimes people sit down, and again, I'm not picking on anyone, but I'm just trying to give perspective in a certain regard. When we were in Mathalan Alam Zar, اس وقت کیفیت کیا تھی, وقت کیا ہوا تھا, زمان کیسا تھا. اب یہ اگر روایات میں باتیں موجود ہیں, جو کچھ روایات میں موجود ہیں, سوال اچھا ہے, پوچھنے والے آپ پوچھیں سوال, یا فلاں چیز کی خلقت کی کیفیت کیا ہے. اگر آپ ریسرچر ہیں اور آپ اسپیشلائز کر رہے ہیں اس سبجیکٹ میں, اور آپ کو پیپر لکھنا ہے, تو یہ سوال اچھا ہے پوچھنے والا. لیکن اس سے آپ کی قبر میں اور آخرت میں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے. 10 منٹ بیٹھ کے 15 منٹ بیٹھ کے آدمی کیفیت خلقت مولا کائنات میں بحث کر رہا ہے, وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. اور مجھے نہیں پتا فرشتے ہوں بھی نہیں ہوں اس محفل میں, اور ہوں بھی تو کیا کہہ رہے ہوں آپ سے. اللہ نے یہ علم 3 میں منحصر کر دیا, اپنی ذات میں, رسالت مآب میں, مولا کائنات میں. یہ علم منحصر ہے, یہ قفل شدہ ہے, یہ بند ہو چکا ہے. What is the point of sitting down and discussing something like this? If you're making research, if you're writing a paper, you have access to books, literature. لیکن دوستوں میں بیٹھے ہیں, احباب میں بیٹھے ہیں, کیا بہتر نہیں ہے یہ سوال پوچھنا کہ فلاں مومن میرے پاس آیا تھا, اس نے اپنی پریشانی بیان کی تھی, آپ بیٹھے ہیں سوچیں اس کے مسئلے کا حل کیسے ہو سکتا ہے. فلاں شخص اپنے گھر کے حوالے سے پریشان ہے, وہ مومن بھائی ہے ہمارا, بجائے اس کے آپ بیٹھ کے پوچھیے نبی موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا. جو مومن بیچارے پریشان آپ کے پاس آیا ہے, آپ اس کی پریشانی ڈسکس کریں. ضروری نہیں کہ آپ اسی کو ایکسپوز کریں, آپ بتائیں کہ فلاں ایک مومن صاحب آئے تو ان ساتھ نہیں ہو سکتا. یقین کریں 5 لوگ اگر 10 لوگ بیٹھ کے کام کریں, کم از کم 2 کے پاس اگر فوراً علاج نہ ہو, کم از کم ڈائریکشن سائن پوسٹ تو کر ہی سکتا ہے. جن مسائل سے سروکار نہیں ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پر کا سائز کتنا ہے. پوچھا گیا سوال. جی جی, ہم اللہ کی قدرت میں ہر چیز سے قائل ہیں. عظمت اہل بیت میں ہر فضیلت کو انہی کی جانتے ہیں, بلکہ جو چیز فضیلت ہے وہ انہی کی وجہ سے. ایسا نہیں کہ فضیلت کوئی مجزہ شے ہو
اور پھر اس کو اہل بیت میں ڈھونڈیں. جو اہل بیت سے ملا وہی فضیلت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کوئی تفکیک نہیں ہے. بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. لیکن اپنی معذرت چاہتا ہوں, آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا, انسان اپنی اوقات نہ بھولے. کچھ معاملات کچھ سوال ایسے ہیں ہمارے پوچھنے کے نہیں, ہمارا مطلب کوئی واسطہ نہیں ہے. امام نے کیسے کیا, کیوں کا ہوا, امام نے تم سے کیا کہا ہے, کر رہے ہو وہی کرو, کرتے رہو. خدا نہ خواستہ should not be the case. It should never be the case کہ ایک مومن جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہے اور ہم بیٹھے یہ theoretical hypothetical discussions کرتے ہیں. اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ ہاتھ نہیں پکڑتے, امام دستگیر نہیں ہے, امام does not hold the hands, امام does not guide people. امام guide, امام is doing his job. What are you doing? What is your job? Sometimes people ask, like, so much is happening, there's so much disturbance, why is not the imam doing anything? آپ نہیں سمجھے فلسفہ امام کیا. You did not understand the role of the imam. You did not understand the responsibility of the imam. You have not understood the imam. Imam is not here to put out fires جو ہم خود چلاتے ہیں اپنے ہاتھ سے. یہ اہانت ہے, توہین ہے. دو لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوا, کئی لوگ قتل ہو گئے, امام سے کہیں امام آپ کچھ کر کے نہیں رہے. امام کیا کریں گے اس میں؟ اور مطلب یہ بنتا ہے سوال پوچھنا. کوئی بھی اتفاق ہو, دو لوگوں کی جنگ ہوتی ہے آخر میں جا کر, امام کیوں نہیں کر رہے, اتنے لوگ مظلوم مر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ تو ظلم کر رہے ہیں, امام کہہ کے جا چکے مت کرو یہ کام. امام کہہ رہے ہیں جتنا ظلم ہم پہ کیا ہے, اور ظلم کئی قسم کے ہوتے ہیں. There's many types of zulm that a man can do on imam, and it comes back and returns to one's awareness towards the imam alayhi salam. ایک دفعہ بدتمیزی زیادتی جس طرح سے کربلا میں ہوا, اور the enemies of the imam what they've done, sometimes when the imam says to do certain thing and you just turn away and you don't do it, یہ بھی ظلم. But it comes back to your understanding and your importance towards the word of the imam. But then alhamdulillah rabbil alamin, اب مجھے اجازت ہے میں یہ بات کہوں, اور 10:30 تک میں کم از کم ہوں یہاں پہ, جو کوئی سوال پوچھنا ہو پوچھ لیں. مؤمنین when they leave their homes, mashallah, the men sitting here and the sisters that go to work and the sisters who are responsible for the house, may Allah increase in the tawfiq. A man has educated himself, a man got married, he's supporting his family, or the husband and wife are working together and they're supporting their family. He's working for halal rizq. He's working hard to have an earning with respect that his children are not living on the street, but the children are looked after. He takes them to the majlis, he takes them to the Husainiyah, he takes them to the masjid. سوتے وقت بچوں سے کہتے بیٹھا تصویر پڑھ کے سو, صبح اسکول بھیجتے تو نادلی پڑھ کے بھیجتے اسکول. یہ سارے کام کرتا ہے, کر رہا نا مومن یہ سارے کام اپنی ذات میں. ممبر سے بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں آپ نے امام کے لیے کیا کیا, تو یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ آپ نے امام زمانہ کے لیے کیا کیا, یہ کیا کر رہا ہے؟ ہوتا ہے ممبر سے ہوتا ہے, اور 7, 8, 10 محرم کو ہی ہوتا ہے, حقوق امام زمانہ یاد دلائے جاتے ہیں. امام حسین کے بچوں پر ہوئی ہے سرکار, یہ وہ دن ہے. اخلاق کے لیے پورا سال رکھا ہوا ہے, احکام کے لیے پورا سال رکھا ہے, ادب کے لیے پورا سال رکھا ہے. ہمارے ممبروں سے وہ باتیں نہیں ہوتی جو ممبر سے ہونی چاہیے. ہر روز لگتا تھا رسول اللہ کا ممبر, آپ لگائیے میں سناتا ہوں آپ کے احکام سنیے آ کے. لیکن جو ایک مجلس اب مخصوص ہو گئی ہے شہادت کے حوالے سے, تو پھر صرف امام حسین کے بچوں کو روئیں, اپنے بچوں کے حالات کو مت روئیے بیٹھ کے. محمد وعلى محمد معذرت کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں, یہاں کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن عموم بات ہے, ہر جگہ جاری ہے. مولانا صاحب اب ہمارے بچوں کے لیے مثلا یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, آپ کرتے ہیں, آپ تو روئی نہیں گھر میں بیٹھ کے, ہم بھی گھر میں بیٹھ کے, آپ بھی بچوں کو بیٹھ کے. کوئی طریقہ ہے, کوئی سلیقہ ہے, کوئی انداز ہے؟ یہ ممبر صرف ذکر محمد وآل محمد علیہ وسلم صرف اس لیے.
اخلاق سیکھنا ہے اس کی کلاسز الگ ہیں، احکام سیکھنا ہے اس کی کلاس الگ ہے. ممبر پہ رسالت مآب کا کیا کہتی ہے، ہر روز ممبر رکھیے وہ دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں. یہ لوگ جو یہاں پہ آ رہے ہیں وہ امام حسین کے نام سے آ رہے ہیں. اپنے ایجنڈا آپ ڈال رہے ہیں اس کے اندر، خیانت مت کیجیے سرکار، نہ وہاں بیٹھیں جہاں خیانت ہو رہی ہے. وہ مومن جو گھر سے نکلتا ہے، those who leave their house to earn halal risk is working for the imam. اس کی اور کیا نہیں آتے. The man who's educating his children is working for the imam. اب وہ الگ سے کیا کام کرے بیچارہ. نہیں، خاص طور پہ تیاری ہونی چاہیے امام کے لیے. ہم بتائیں گے امام کو آپ کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. بعض دفعہ واقعی لگتا ہے مسکنسپشن واقعی لگتا ہے کہ امام بیچارے بیٹھے ہوئے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جی جی کتنے what is the history of mankind، کتنے انسان سے ہومو سیپینس کب سے ہیں یہاں پہ، آج تک خود کچھ کیا ہم نے. بہت خوب. 1,24,000 انبیاء آئے، 13 معصومین گزر کے جا چکے ہیں. کچھ حالت بدلی نہیں انسان کی. وہ پھر بھی لگتا ہے کہ ہم سدھر جائیں گے تو وہ آئیں گے، وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارے سدھرنے کا. میں کہا میں 10:30 بجے تک ہوں یہاں پہ، جس کو سوال پوچھنے ان سے پوچھ اس کے بعد. لیکن سمجھیں اس بات کو، ہمارا کوئی بھی ایکٹ جلدی اور دیری والا اس کی نہیں ہے. کوئی ایسا حساب نہیں ہے. وہ اس کی مرضی سے پردے میں ہے. جب اس کی مرضی ختم ہوگی وہ آ جائیں گے. وہ اس کی مرضی کے پابند ہے، ہمارے افعال کے پابند نہیں ہیں سرکار. ہمارے افعال کے پابند نہیں ہیں، وہ اس کے امر کے پابند ہیں. روایات اب پڑھیے، روایات کے اندر باتیں موجود ہیں. جب امام تشریف لائیں گے، when the Imam علیہ السلام comes, what will he do? When he meets the mu'mineen, the Imam علیہ السلام, he will put his hand on the heads of the mu'mineen and their uqul will become kamil. ظہور قائم علی محمد بلندر صلوات. بچوں کو سکھائیں، teach your children دعا سلام دی امام زمان. Teach your children to have a connection with the Sahib. Teach your children about the Sahib al-Asr wa Zaman. But to think and have the audacity to think that we will change society and prepare it such that the Imam will come and then he'll be that society. یہ تاریخ بشریت میں ایسا نہیں ہوا. کسی موسیٰ کے لیے آپ نے سنا کہ موسیٰ کا قوم نے کہا کہ موسیٰ آنے والے تیاری کرو. قرآن کہیں لکھا ہوا ہے کسی قوم نے اپنے نبی کے آنے کی تیاری کی ہے، ہتھیار سب نے اٹھائے. نہیں ہوا ایسا. تو بیچارہ وہ مومن جو گھر سے نکل رہا ہے اس کو کیوں آپ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. امام says train your children on our love. ہماری محبت ان کو سکھا دو، حسین ان تک پہنچا دو. حسین ان تک پہنچ گیا، ہمیں پتہ ہے اس کو کیا کرنا. اس آپ کا کام ہے اس کے دل میں صرف حسین کو ڈالنا. پھر حسین جانے اور وہ جانے. میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی جدل نہیں، کوئی جدال نہیں ہے، بیٹھ کے آرام سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اپنے امام کے لیے جو اتنی ہماری وسع اور جان میں گنجائش ہے، لیکن ہمیں لگاتا ہے کہ ہم کچھ کریں گے ایسا معجزاتی کہ جب تک یہ سب نہیں ہو جاتا تب تک امام نہیں آ رہے. سرکار آپ نے گناہ کیا اس لیے امام نہیں آ رہے. سمجھیں اس کو کہا کہتا ہے آپ نے گناہ کیا، آپ امام سے دور ہو رہے ہیں. ورنہ اس زمانے میں جس کو ظاہری غیبت کہا جاتا ہے، جو واقعی جس سے امام ملنا چاہتے ہیں امام اس سے مل لیتے ہیں. جس سے امام چاہتے ہیں، جو آگے اعلان کرتے تو پھر اس سے تو دوری ہو جائیں. لیکن امام گائیڈ کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، اس کی ہدایت ہو رہی ہے، اس کو اپنا رزق مل رہا ہے. ہم اپنے آپ کو جانچیں پڑتالیں ٹٹولیں ہم کہاں ہیں. اکثر دفعہ مومنین سے میں نے کہا ہے، اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ جب بھی میں خدا نخواستہ سے کوئی ایسی حدیث بتاؤں، مثال کے طور پہ حدیث ہے کہ جس شخص کے گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے. رسالت ماں کی حدیث ہے کہ جس کے گھر میں مہمان نہیں آتے
اس کے گھر میں فرشتے نہیں آتے. اب ایسا نہ ہو کہ باہر 2 لوگ جمع ہو کہتے ہیں اس کے گھر تو آتے ہی نہیں ہوں گے فرشتے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم آپ کی دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں. سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو جانچ پڑتال ہے. جتنی بھی احادیث ہیں ایمان کے حوالے میں, نفاق کے حوالے میں, جیسے ہی نفاق کی احادیث بیان ہوتی ہیں اب منافق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں باہر جی یہ کرائٹیریا ہوتی ہے سیلف اسیسمنٹ کے لیے ہے. یہ احادیث سیلف اسیسمنٹ کے لیے ہیں. تقویٰ کی احادیث سیلف اسیسمنٹ کی ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 جو ہے سیلف اسیسمنٹ کے لیے کہ جب ان پہ اللہ کی آیات کا بیان ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر, اور پھر ہمیں شاہدین میں سے قرار دے. ساتھ فرماتے ہیں شاہدین ہوں میں محمد اور میری آل محمد. جب بھی یہ ہمارا ذکر سنتے ہیں ان کا دل بھر آتا ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ یہ حق سے متصل ہو جاتے ہیں اس لحظے میں. تو جو بھی بات کہی جائے سب سے پہلے انسان اپنے اوپر رکھے, اس کے بعد کوشش کرے. اور آپ یقین کریں امام علیہ السلام ہمارے کائنات صلوات محمد و محمد. Imam Ali alayhi salam says, whoever gets busy with his own uyub does not have time to bother with other people's beliefs. جو اپنے عیبوں میں مشغول ہو جاتا ہے اس کے پاس وقت نہیں بچتا, وہ دوسرے کے عیوب کو دیکھتا ہی نہیں ہے. When I say we as in myself, when we are focused so much on somebody else, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے لیے سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. سیلف ریسپیکٹ تب آتی ہے جب انسان اپنی ویلیو پہچانتا ہے. اپنی ویلیو انسان تب پہچانتا ہے جب اپنے وجود کے تمام مراحل کو طے کر چکا ہوتا ہے. جب اپنے وجود کے تمام مراحل کو ایک ایک کر کے مطالعہ کرے گا تو اس کو اندازہ ہوگا مراحل بہت سارے اور ہر مرحلے میں ایک عیب ہے, تو پوری زندگی خود سازی میں ختم ہو جائے گی. پوری زندگی خود کو بنانے میں ختم ہو جائے گی. جس نے توجہ کی دوسرے کے عیب میں سمجھے اپنے آپ سے غافل ہو گیا, اور غافل انسان اور گمشدہ انسان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. جب خدا چاہتا ہے, جب اللہ نے ارادہ کیا کہ کسی ساتھ بھلائی کرے تو اس کا عیب اللہ اس کی ذات پر روشن کر دیتا ہے. جو واقعی انسان چاہتا ہے اپنی اصلاح کرے تو اس کے لیے بڑی نعمت ہے, اس نظر آ جائے میں کون ہوں. ماہ مبارک رمضان میں جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں, ایک فضیلت یہ بھی ہے. کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہ ہے, آپ نے نوٹس کیا ہوگا افطار کے وقت جو ہے وہ غصہ زیادہ آتا ہے. آپ کے ایموشنز اور آپ کے سینٹیمنٹس ماہ مبارک رمضان میں ایمپلیفائی ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب کچھ چیزیں آپ چھین لی جاتی ہیں, اب آپ کے اندر کے جو بچہ ہے, نفس ہے, وہ چیخ رہا ہے. اب بہت ساری چیزیں جو پہلے آپ کو تنگ نہیں کرتی تھیں اب آپ کو زیادہ تنگ کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان عیبوں کو بہت چالاکی سے, اب آپ سے مراد ہم سب سے مراد نہیں, آپ نے بہت چالاکی سے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا اور لوگوں کے سامنے ایک پکچر پریزنٹ کی تھی. اب جب بھوک بھی لگ رہی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, تھکن بھی ہو رہی ہے, اب وہ نکل کے سامنے آ رہا ہے جس کو ہٹ مٹایا نہیں تھا, چھپایا تھا. اس کو مٹایا نہیں تھا, اس کو چھپایا تھا. اگر یہاں پہ ایک پانی کا جگ رکھا جائے جس کے اندر مٹی ملی ہو, جب تک وہ سیٹل رہے گا تو اوپر کا پانی صاف رہے گا, نیچے مٹی رہے گی. وہاں سے بیٹھنے والے کو لگے گا پانی تو بہت صاف ہے. تھوڑا سا پانی جگ کو ہلایا پھر سے مکس ہو گئی. یہ ہے روزہ کا فلسفہ کہ اللہ نے ہلایا, دیکھو اب جو اندر چھپا ہوا ہے وہ سب باہر نکل کے سامنے آ رہا ہے, اب اس کی اصلاح کرو. اب یہ اندر چھپا ہوا تھا, اب یہ پکڑ میں آ گیا, اب اس کی اصلاح کرو. نہیں بیٹھیں گے دروازے اہل بیت کی تو یہ باتیں نہیں ملیں گی, کیونکہ اہل بیت کے کسی سے تکلف تعارف تھوڑی ہے, تو آئینہ دکھا دیتے ہیں. اور پھر کرامت شخصی و وجودی اہل بیتی ہے کہ آئینہ دکھا کے مذاق نہیں اڑاتے, کہتے تم انسان ہو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ساتھ بیٹھے رہو, صاف بھی کر دیں گے. ساتھ بیٹھے رہو تو معراج بھی ہوگی,
معرفت بھی ہوگی, کمال تک بھی پہنچو گے. ساتھ بیٹھے رہو. خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے. اس در سے, اس دروازے سے وابستہ رہیں کہ جہاں پہ سب کانشیسلی بھی نہ چاہتے ہوئے بھی رزق ملتا ہے. یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان محترم, اس بات کو توجہ کریں اور انشاءاللہ کبھی ریسرچ کرنے کا موقع ملے پلیز ٹو گو اہیڈ اینڈ ریسرچ دس سبجیکٹ. اگر شاید آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ توجہ آپ کی 100% یہاں پہ نہیں ہے, ذہن کہیں اور ہے, لیکن جو باتیں کہیں جا رہی ہیں, جو نام لیے جا رہے ہیں, جو ذکر ہو رہا ہے, یہ آپ کی ذات پہ تاثیر گزار ہیں. یہاں کا ماحول آپ کی ذات پہ تاثیر گزار ہے. اس ماحول میں موجود فرشتے آپ کی ذات پہ تاثیر گزار ہیں. ان فرشتوں کی استغفار آپ تک پہنچ رہی ہے, ان کی دعائیں آپ تک پہنچ رہی ہیں, گرچہ آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ ایک حقیقت واقعی ہے جو موجود ہے, اس کو آبجیکٹو ریالٹی آپ کہیں. شاید ہمارا درک اس مقام پہ نہیں ہے کہ ہم اس آبجیکٹو ریالٹی کو سمجھیں, کیونکہ ہم اپنی سبجیکٹیوٹی میں بہت گم ہیں اور بہت خوش ہیں. لیکن when a man elevates to a point where he removes himself from the subjective and he elevates himself to look at the objective as it exists, then he will see those things, some of those things, جس کے لیے مولانا نے کہا کہ تمام حجابات کو بھی ہٹا دیا جائے. کہ تو اس پہ بھی بحث نہیں کرنی کہ حجاب ایسا کون تھا, وہ ایسا کون سا حجاب ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال مثال کہیں مولانا نے, تو کوئی ایمان میں فرق, جو امیر المومنین ہو اس کی ایمان کی کون بات کرنے والا ہے. Coming back to the hadith, Imam says what? امام کہتے ہیں کہ لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو ان کا پرسان حال کوئی بھی نہیں. اتنا رؤوف, اتنا کریم کوئی ہے. اور صرف مطلب آپ کہیں کہ حضر میں ہو, when they are in times of peace, this is how the imams operate. In times of peace, this is how the imams operate. Maulai Kainat alayhi salatu wasalam, prime example. A man struck on the head by a poisoned blade, and one of the first things he says, make sure that when you tie the hands of the Rahman, make sure they're not very tight. Ask him if he's had something to drink. Give him something to drink. اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہدایت کون کرتا. When the Amir alayhi salatu salam, we know this in battle, the Amir fought someone and he killed that person. The sister of the man who has been killed showed up. The sister of the victim, the one who's killed, she shows up, she stands by the janazah of her brother, and she said, who killed this person? Who killed my brother? He says, Ali killed her. He says, I had a feeling. He says, how do you know Ali killed her? He said, because Ali killed him but did not disrespect the janazah. Ali killed him but Ali did not disrespect the janazah. While the culture here is once you killed him, then you behave with the janazah like a rabid dog would a human being. But he says mercy on you. And you will find one riwayah, one instance, where a man approaches Imam Hussain alayhi salatu wasalam at the end of his time. A man approaches Sayyid al-Shuhada and he says, if I were to kill Imam Hussain, I will get the war bounty, I will get the prize from Yazid, from Ibn Ziyad, they will reward me. If I was to kill Imam Hussain right now. You know the lutf of Imam Hussain. The Imam looks at that person. The Imam looks at that person and the Imam says, میرا قتل تمہارے لیے بہت سنگین ہے. میرا قتل تمہارے لیے بہت سنگین ہے. یہ تمہارے اندر مل نہیں رہا مجھے کہ تم مجھے قتل کرو. مطلب تم نے اتنے گناہ کر لی, یہ کام یہ تمہارے لیے نہیں لکھا. میرا قاتل کوئی اور ہے, مجھے قتل کرنے والا کوئی اور ہے. Somebody else is destined to kill me because you don't have it in you to carry this out. The کرم and the lutf of Imam Hussain علیہ السلام. مطلب آخری لحظے میں بھی اس سے کہہ رہے ہیں یہ تم یہ کام نہیں.
نہ جانے کس عذاب سے اس کو بچا رہے ہیں، نہ جانے کس طرح کی ہدایت کرتے ہیں، نہ جانے اس کے آئندہ آنے والی نسل میں کس قسم کے لوگ کہ اگر یہ کام یہ کر دیتا پھر اس کے لیے کوئی وسیلہ کوئی فراہم کوئی راستہ نہیں بچتا. And how do people behave and how do people respond to these advances of Imam Hussain alayhi salatu wasalam? The Imam says, were we not to guide them, were we not there for them, there is nobody to guide them. How do the people respond? Again, those things like I said, when I mentioned initially, بیجا گفتگو میں آدمی وقت ہو جاتا ہے. کربلا کے خاص طور پہ مسائل کے حوالے سے مجھے ڈسکس بھی مسائل کربلا ایسا ہی ہوا تھا. ان کی ایج کیا تھی؟ اتنے ہی لوگ تھے، اتنے ہی افراد تھے. حضرت اکبر کی ایج کیا تھی شہادت کے وقت؟ میں ایک بات کہوں، اپنا کام آپ آسان کر لیں، جو بھی ایج رہی ہو باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ اٹھانا نہیں مشکل. بیٹا جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، دستور دنیا یہ نہیں ہے کہ بیٹے کا جنازہ باپ کو اٹھانا پڑے. اور کیسی اولاد، کیسا بیٹا جس کو باپ جنازہ اٹھائے تو نانا نظر آئے، جو شبیہ ہو اپنے نانا کی. اور کیسی شہادت، کیسے انتقال، باپ نے جنازہ اٹھا دیا صبر کر لیتا ہے، لیکن جگر سے برچھی کا نکالنا کسی بھی سن میں کسی بھی باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا. کسی بھی ایج میں کسی باپ کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ جوان بیٹا تکلیف میں ایڑیاں لگا رہا ہو اور باپ اس کو گلے سے لگا ہو. خیموں میں لے کے گئے، پہلے دفن کر دیا. کس طرح سے ہوا، کیا باقی اس طرح سے ہوا، سرکار کچھ ڈیٹیل میں آپ اس لیے جائیں جب آپ تحقیق کرنا چاہیں. طرح کہتے ہیں سب سے چھوٹے جنازے ہوتے ہیں، اکثر سب سے وزنی بھی وہی جنازے ہوتے ہیں. کسی بھی جنازے کو اٹھا کے سید الشہداء کے کسی بھی راوی نے لکھا نہیں ہے کہ کبھی آگے بڑھے ہو، پھر کچھ سوچ رہا ہو، پھر واپس آئے ہو، پھر جنازے کو گلے سے لگایا ہو، پھر خیام کی طرف گئے ہو، پھر واپس آئے ہو. 7 دفعہ مولا نے جنازے کو ہاتھ پر رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تسلیمت امر کسی جنازے پہ نہیں ملا کہ مولانا نے ایک دفعہ خون کو داڑھی پہ لگایا ہو اور کہا تمہاری شکایت تو اپنے نانا سے کرو. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَتَمَّ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین